अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद फातमी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर कराची पर। प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे आपके मसाइल और साथ ही पेश करेंगे ताज़ा तरीन ख़बरों पर तज्ज़िये और तबसरे। प्रोग्राम कराची टुडे में मुत्तहिदा के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली दिलावर हुसैन भी मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में शामिल हो गए। मुत्तहिदा के असीर कारकुनों को परेशान देखकर और उनके ख़ानदान की फ़रियाद सुनकर रोता हूँ मुस्तफ़ा कमाल। पनामा लीग खुर्शीद शाह का वज़ीर आज़म को ख़त लिखने से कबल अपोजिशन जमायतों को एतमाद में लेने का फ़ैसला। चौधरी निसार ने अपोजिशन के TORs को मुस्तरद और गैर संजीदा करार दिया। और पठानकोट हमला भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का नतीजा। इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे और एरो एयरबेस के सिक्योरिटी मजबूत नहीं थी। इंडियन पार्लिमानी पैनल की रिपोर्ट। इस तरह आज जो सबसे पहले हम शामिल करेंगे आज की सबसे अहम खबर, यानी मुत्तहिदा के एक रुकन असम्बली सिंध असम्बली दिलावर हुसैन ने मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन कर लिया। मुत्तहिदा के असीर कारकुनों की फ़रियाद, अहले ख़ानदान की फ़रियाद सुनकर बाद वक्त रोता हूँ मुस्तफ़ा कमाल। जहाँ तक हम सब जानते हैं कि मुत्तहिदा के हवाले से जो कराची में पिछले 2 बरसों से एक्शंस और ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि मुत्तहिदा साफ़ होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि बहुत से लोग खौफ से मुत्तहिदा के एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में बेशुमार शकूक और शुबहात पाए जाते हैं, यानी पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की, जिसके बारे में आम रवायत यही है कि पाकिस्तान में जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पार्टियों को तोड़ने के लिए बनाती है वो भी बनाई गई, उसमें शामिल हो रहे हैं। कि अब तक मुस्तफ़ा कमाल शायद, यानी हमारे ख्याल में, अगर अकेले आते और किसी को आवाज़ न देते अपने बलबूते पे और तमाम नए लोगों को शामिल करते, तो शायद MQM के जवाब में बहुत मजबूत पार्टी बनकर उभर सकते थे। लेकिन उन्होंने सियासी गलती, हिमाकत या अपने आकाओं की मशवरे को सुनते हुए MQM के उन लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं की है जिन पे बेशुमार इल्ज़ामात पहले से मौजूद हैं, नॉन अवेलेबल वारंट मौजूद है, मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस हैं। नतीजा ये हो रहा है कि एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब शादियाने बजा रहे हैं कि वो MQM को कमज़ोर करते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनरल ख्याल ये है कि MQM को जो धचका लगा था 9/0 पे ऑपरेशन के बाद, वो बहुत हद तक संभल गए और मज़ीद उसमें इस तरह और संभलते जा रहे हैं कि इनकी पार्टीज़ के बहुत सारे लोग, और ख़ास के कल जो वाक़या हुआ है जिसमें उनके जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार के एक असिस्टेंट को जिस तरह कत्ल किया गया, उस हवाले से और इस पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा। हम देखते हैं कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी सच में कोई किरदार अदा कर पाती है नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के बाद भी आफाक साहब ने भी कॉल किया MQM को और उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार करने की कोशिश की। इस मौके पे पाक सरज़मीन के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मुत्तहिदा के असीर कारकुनों के अहल खाना की फ़रियाद सुनकर रोता हूँ। मावराए अदालत हलाकतों ने 1992 में भी मुत्तहिदा के कायद को मज़ीद मजबूत किया था और लोग उन्हें दुरुस्त समझने लगेंगे। शायद अब भी ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि मुत्तहिदा कराची में लगने वाला ज़ख्म पाकिस्तान में कैंसर बनकर फैल सकता है। ख्याल रहे कि कराची के साबिक़ मेयर MQM के साबिक़ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च को MQM से मुनहरिफ रहनुमा अनीस कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सब जो संगीन इल्ज़ामात लगाए वो अपने उस लीडर पे लगाए जिसकी लोग अब किसी हद तक समझिए कराची के हवाले से कहा जा सकता है कि वो उनकी परस्तिश करते थे और उनका बड़ा मुकाम है। हमारे साथ लाइन पे बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ताहिर हसन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़? हेलो। मैं ये कह रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी में एक और सिंध असम्बली के दिलावर हुसैन भी शामिल हो गए हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं? सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में जो शमूलियत का सिलसिला जारी है, उसमें आज एक नया
نیا ممبر بھی شامل ہوا ہے جس کا نام ہے دلاور حسین، اور ان کا تعلق سندھ اسمبلی سے ہے، ایم پی اے ہیں ایم کیو ایم کے، اب وہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی. تو اس طرح جس طرح آہستہ آہستہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں اضافہ ہو رہا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ لوگ اس طرف جائیں گے، اور اس پارٹی کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے یا کسی بھی وجہ سے ایم کیو ایم میں نہیں رہنا چاہتے، تو ان کو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم مل جائے. کہا جائے گا کہ وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹیز میں جائیں اور پھر وہ جو ہے کیا نام ہے، ایک فورس جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایک قوت ختم ہو جائے. تو ایک تو نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آلٹرنیٹ جو لوگ ان کے ایم کیو ایم کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے وہ آلٹرنیٹ پلیٹ فارم کے طور پہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلے جائیں. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مزید لوگ اسی طرح وہاں جائیں گے، اور جو ایک ان کو متبادل پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے وہ وہاں سے سیاست کریں گے. اچھا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں متبادل پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے، کس نے پرووائڈ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیے، ایک تو یہ کہ پرووائڈ کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ہی مشہور اور اعلیٰ لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اب جو ہے سیاست میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو متبادل پرووائڈ کیا جائے. پھر اس متبادل کو پالتے ہیں، پھر بڑا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مائٹی بن جاتا ہے تو پھر اس کو توڑنے کے لیے پھر دوسرا پلیٹ فارم بناتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو چلی آ رہی ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سے میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ آج کے لیے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے آپس میں مذہب، زبان، نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو لڑا کر 150 سال حکومت کی. اب پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں کے تمام لوگ مقامی پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں. ایسی صورت میں سیاسی انتشار پیدا کرنا یا سیاسی پارٹیوں کو تقسیم کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ سر دیکھیے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، اور تاکہ وہ ایک آزاد حیثیت سے کوئی فیصلے نہ کر سکیں، اور وہ جو جس طریقے سے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں، سہولتیں فراہم کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو ان کے مسائل، اور وہ بند ماحول میں رہ کے، اور جو جتنا جو کرنے والے لوگ ہیں مقتدر حصے، ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے چیزوں کو دیکھیں، ان کی اینک سے دیکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی قوت کو، پارٹی کو مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، اور بار بار اس پہ اسی طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ اس کو کمزور کیا جائے. اچھا، پارٹیاں کمزور ہو رہی ہیں، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے گریجولی ڈیموکریسی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے، الٹیمیٹ تو ہم اسی طرف جائیں گے، اس لیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی الیکشن کا سسٹم نہیں ہے، یعنی وہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو آج ورکر کوئی کسی جماعت میں داخل ہو تو وہ کل اس کی پوزیشن بدل جائے، وہ اوپر چلا جائے یا اور اوپر چلا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر وہاں پہ فرسٹریشن پھیلتی ہے، اور اس قسم کی قوتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں کہ آپ کو آئیے، ہم آپ کو دوسرا پلیٹ فارم دیتے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے وہ اوپر جائیے، اور پھر جو ہے وہ اپنی سیاست کی. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب نے جب یہ پارٹی لایا، انہوں نے اپنے پہلے پریس کانفرنس میں جو سب سے زیادہ شدت سے ذاتی حملے کیے وہ اپنے چیف یعنی الطاف حسین صاحب پہ کیے. اس کے بعد بھی ان کی بیشتر پریس کانفرنس اسی پہ تھی کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ بار بار الطاف حسین صاحب کو کہا. لیکن انہوں نے جو الزامات ایم کیو ایم پہ لگائے ان کے اپنے چیف کے حوالے سے، انہی الزامات میں ملوث لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، جس سے ایک تاثر کراچی میں یہ ہے کہ تمام گناہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں جانے کے بعد دھل جاتے. ایسی صورت میں پاکستان میں حکومت یا سیکورٹی ایجنسیز کا کیا کردار رہے گا، اور ان کا کیا لوگوں پہ بھروسہ کیسا رہے، لوگ کیسے بھروسہ کریں گے ان پہ؟ سب دیکھیے، مسئلہ تو یہ ہے سیدھا کہ سیاسی جماعتوں میں وہ ایلیمنٹ مستقل داخل رہے جو کرائسس کھڑے کرتا ہے، جو مسائل کھڑے کرتا ہے، اور جو لوگوں کو جو ہے اس طرح پریشان اور تنگ کرتا ہے، تاکہ یہ سیاسی جماعتیں بدنام ہوتی رہیں،
اور لوگ یہ بار بار کہیں کہ جی ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، یہ ساری پارٹیاں ایک ہی جیسی ہیں، ان میں ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو کرتے ہیں وہ سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ کسی کو کوئی کسی کی تکلیف اور کسی کے مسائل سے کوئی تعلق بنتا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کا یہ ایک عمل ہے، اور یہ بار بار اسی لیے دہرایا جا رہا ہے۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب نے 24 تاریخ کو جب جلسہ عام سے خطاب کیا، گو اس میں بہت لوگ شامل نہیں تھے، اس کے بعد خاموشی کے بعد تقریباً 10-12-15 روز کے بعد ایک نئی وکٹ گرائی، بقول ان کے ایک نئی وکٹ گری اور دلاور حسین صاحب ان کی پارٹی میں آئے۔ آپ مستقبل قریب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال سچ میں کوئی اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز کے ایکشن سے اور آپریشن سے ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچتا جا رہا، اور بہت سارے لوگ جو متنفر تھے ایم کیو ایم کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیے، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی شکل میں کسی بھی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کا الٹا نتیجہ نکلا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے پی ایم ایل این اور اس کی قیادت کو جو ہے وہ مالائن کیا جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ پرو انڈیا ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، اسی طرح الطاف حسین پہ را کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر ان جماعتوں میں جو الیکشن میں ان کی کامیابی ہے اور بار بار کامیابی ہے، بائی الیکشن میں بھی کامیابی ہے، تو اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ سارے الزامات کا جو ہے عوام پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ بار بار جا کے ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو چاہتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرے، ان کو جو ہے اپنے مطابق چلائے، نظریے کے یا سوچ کے مطابق، تو سوچنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو اسپیس دیں، چلنے دیں، اور ان کو جو ہے کام کرنے دیں۔ حالانکہ ابھی دیکھیے ریسنٹلی ہماری ہسٹری یہ ہے کہ لوگوں نے قاف لیگ کو جو ہے ووٹ آؤٹ کیا ہے، پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ آؤٹ کیا ہے، تو اب 1.5 سال تقریباً رہ گیا ہے، تو آگے آنے والا الیکشن ڈیسائیڈ کر دے گا کہ لوگ کس کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر حسن صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مضبوط ہاتھ اب تک پاکستان میں سیاسی عمل کو مضبوط نہیں ہونے دے رہے ہیں، پائیدار نہیں ہونے دے رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک جمہوریت سے، جمہوری تحریک سے، عوام کی قربانیوں سے بنا ہے۔ عوام کو اپنی مرضی سے حکومت کرنے دیا جائے، اور جمہوریت کے فروغ پہ کسی قسم کا قدغن نہ لگایا جائے، ورنہ نہ وہ رہیں گے نہ عوام رہے گی، دونوں کو نقصان پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، اور بریک سے واپسی پر ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن کے جو ٹی آر اوز ہیں، اس کو ٹی او آرز ہیں، اس کو چودھری نثار نے مسترد کر دیے ہیں۔ ابھی آفیشیل نہیں بھیجا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ غیر فعال اور غیر یہ مبہم ہے، اس لیے وہ اسے نہیں مانتے۔ لیکن پہلے ایک کمرشل بریک۔